सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मेरे पाकिस्तान के लिए एक उदास, अफसरदा और तकलीफ़ दे दिन है। आज 16 दिसंबर है। इसी रोज़ 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग और आज ही के दिन 10 साल पहले पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में सफ़ाक दहशतगर्दों ने पूरी कौम के माओं के दिल टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं उसी स्कूल की 12 साला शहजाद एजाज़ हूँ। मैं 8वीं क्लास का शाहज़ेब हूँ। मैं ज़ियाउल इस्लाम हूँ। मैं अज़ान हूँ, गुलशेर हूँ, हामिद और हमाद हूँ। मैं अज़र भी हूँ। मैं रिज़वान भी हूँ, वहाब भी हूँ और वासिब भी हूँ। मैं अब्दुल्ला हूँ, आदिल हूँ, अरहम हूँ और मैं APS की वही 6 साला खौला भी हूँ जिसका स्कूल में पहला दिन था। मेरा पहला दिन था और वो पहला ही दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन गया। मुझे याद है उस दिन मैं बहुत खुश थी। मेरा APS में पहली क्लास में दाखिला होना था। मुझे बड़ा सा स्कूल और उसमें लगे झूले, खूबसूरत फूलों का गार्डन बहुत अच्छा लगा था। और ज़्यादा अच्छी बात पता है क्या थी? ये मेरे बाबा का स्कूल था। वो वहाँ पढ़ाते थे। मेरी खुशी में मेरी मामा भी खुश थीं। वो मुझे साथ लेकर स्पेशल शॉपिंग के लिए गईं। मैंने अपनी पसंद का बैग ख़रीदा। बैग के साथ पानी की बोतल और अच्छा सा लंच बॉक्स भी लिया, अपनी मर्ज़ी का। मेरी मामा ने मेरे लिए 2 नए यूनिफॉर्म ख़रीदे जिसे मैं पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बार बार ख़ुद को देखती रही। मेरी मामा मुझे देखकर बहुत मुस्कुराती रहीं। रात मुझे मामा ने जल्दी सोने के लिए कहा और समझाने लगी कि क्लास में कैसे रहना है। मामा ने कहा कि सबसे दोस्ती करनी है, लंच शेयर करना है, टीचर की भी हर बात माननी है। यही सब बातें करते करते मुझे मीठी सी नींद आने लगी। मैंने आंखें बंद कर लीं और फिर मेरी हमेशा की तरह मेरी मामा ने मेरी पेशानी पर बड़ी नरमी से बोसा दिया और मुझे आंखें खोले बिना ही पता था ये मेरी मामा ही हैं जो रोज़ रात को मेरी पेशानी चूमे बगैर सोती नहीं है। मैं हूँ इतनी अच्छी। मैं मुस्कुराई और सो गई। सुबह मेरी आँख जल्दी खुल गई। मामा ने मुझे अच्छा सा तैयार किया, मेरे बालों की पोनी बनाई, मेरी पसंद का लंच बनाकर लंच बॉक्स में रख दिया। मैं नया यूनिफॉर्म, नया बैग लेकर बाबा के साथ स्कूल पहुंच गई। मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी खुशी और मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं खुशी खुशी अपनी क्लास में गई। मेरी टीचर ने मुझे वेलकम किया और मैं एक डेस्क पर बैठ गई। मैं बहुत सारे दोस्त बनाना चाह रही थी। लंच ब्रेक में मैंने एक दोस्त के साथ लंच भी शेयर करना था। हम पक्के दोस्त बनने वाले थे, लेकिन हमारी जो दोस्ती है वो टूट गई क्योंकि दोस्ती के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी होता है। मेरे बाबा स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर मेरे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर रहे थे और उन्होंने मेरी तस्वीर बनाई और उसी वक्त स्कूल में फायरिंग की आवाज़ आई। बाबा ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया तब, लेकिन जब ज़्यादा फायरिंग होने लगी तो वो मुझे मिस शहनाज के हवाले करके देखने गए कि आखिर हुआ क्या है, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। मैं डर गई कि ये आवाज़ें कैसी हैं। टीचर कह रही थी कि स्कूल पर कोई दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमला कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये दहशतगर्द क्या होते हैं और ये हमला किसको कहते हैं। वो तो एक दहशतगर्द अंकल ने अपनी बंदूक मेरी तरफ की तो मैं डर गई। वो बच्चों पर चीख रहे थे। फिर उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। बच्चे गिरते चले गए। वहाँ खून ही खून फैल गया। मैंने दहशतगर्द अंकल से कहा कि अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे भी गोलियां मार दी। उस वक्त मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने मामा पापा को आवाज़ें भी दी, लेकिन फिर आवाज़ें देते देते मैं उसी फर्श पर गिर गई। मिस शनाज को भी उन्होंने गोलियां मार दी। अब मैं यहाँ अल्लाह मियाँ के पास हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मामा पापा और बहन भाई मुझे याद आते हैं और वो भी मुझे याद करते हैं, मुझे पता है। APS की नन्ही शहीद खौला के साथ साथ मैं 15 साला असफंदियार भी हूँ। मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था और अपने वालिद की तरह एक कामयाब वकील बनना चाहता था। वकीलों का ब्लैक कोट मेरा ख्वाब था
اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ مظلوموں کی جنگ کورٹ کچہری میں اپنے والد کی رہنمائی میں دلائل سے لڑوں گا۔ میرے والد میرے سب سے اچھے دوست بھی تھے اور ہم دونوں کی بڑی دوستی تھی، خوب جمتی تھی، لیکن اس دن ہماری جوڑی ٹوٹ گئی۔ میں اسکول آڈیٹوریم میں فرسٹ ایڈ کی کلاس لینے آیا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ زخم جب لگتا ہے تو خون کو کیسے روکا جاتا ہے اور کیسے مرہم پٹی کی جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس مرہم پٹی کا ہمیں سکھایا جا رہا تھا اسی کی آج ہم سب کو ضرورت پڑ جائے گی، اور کچھ دیر بعد ہم پر وہ سب کچھ گزرے گا جس کو بتانے کے لیے شاید ہم موجود بھی نہیں ہوں گے۔ ہم کلاس میں تھے کہ ایک دم سے شدید فائرنگ کی آواز آئی۔ ہم بہت پریشان ہو گئے کہ اسکول میں کون اتنی فائرنگ کر رہا ہے، اور پھر آڈیٹوریم کے پچھلے دروازے کو توڑ دیا گیا اور دروازے پر انجانے چہرے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں کلیشن کوفیں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی ہم پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہم وہاں سے بھاگے اور اتنے میں ایسے لگا کہ کسی نے میری کمر پہ جیسے ڈرل مشین چلا دی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ اذیت گولی کی ہے جو مجھے لگ چکی تھی۔ میں بھاگا، باہر نکلنے والے دروازے کے پاس جا کر گر گیا۔ میرے دوست نے مجھے اٹھانے اور ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے ساتھ لے جا نہیں پا رہا تھا۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی جان بچائے، بھاگ جائے۔ میرے پیچھے فائرنگ کی آوازیں قریب آنے لگی تھیں، اور پھر کسی نے میرے سر پہ کلیشن کوف کی نال رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ میں شہید ہو گیا، اور مجھے دکھ ہے کہ وہ چہرہ جسے ماں اپنے ہاتھوں میں لے کر پیشانی کو محبت سے چومتی تھی وہ آدھا رہ گیا تھا۔ اب میں نصف چہرہ روز حشر ان دہشت گردوں سے واپس لوں گا اور اپنے رستے ہوئے زخموں کے ساتھ اٹھوں گا، اپنا مقدمہ خود لڑوں گا۔ اسون شہید کے ساتھ ساتھ میں APS کا وہ شہیر بھی ہوں جو 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ان دنوں اسکول میں ہمارا سپورٹس ویک تھا۔ میں آرام کرنا چاہ رہا تھا، اسکول جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، لیکن امی مجھے زبردستی اسکول بھیج دیتی تھیں کہ گھر میں کیا کرنا ہے۔ میں ضد نہیں کرتا تھا۔ 16 دسمبر کو بھی مجھے امی نے اسکول بھیجنے کے لیے اٹھایا، اور میں خاموشی سے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا، نماز پڑھی، ناشتہ کر کے اسکول جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے یاد ہے جاتے جاتے میں نے امی سے وہ بات بھی کہی جو شاید مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری آنٹی جن کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا تھا مجھے اپنے پاس بلا رہی ہیں۔ یہ بات میں نے امی سے کہہ بھی دی اور بابا کے ساتھ اسکول کی طرف چل پڑا۔ میرا بھائی بھی اسی اسکول میں پڑھتا ہے۔ 10 سوا 10 بجے کے قریب فائرنگ کی آوازوں نے ہمیں حیران اور پریشان کر دیا، اور ہم بہت پریشان تھے کہ اسکول میں آخر کون ایسا آ گیا ہے کہ وہ فائرنگ کر رہا ہے اور آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی دہشت گرد اسکول میں گھس جائے گا، لیکن دہشت گرد اسکول میں گھس آئے تھے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ان کے سامنے جو آ رہا تھا وہ اسے مارتے چلے جا رہے تھے، اور اسکول کے کوریڈور میں خون ہی خون تھا۔ جو زخمی تھے وہ تکلیف سے چیخ رہے تھے، اور جو خاموش تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ کلاس رومز میں خوفناک مناظر تھے۔ جتنی نوٹ بکس تھیں وہ خون سے لتھڑی ہوئی تھیں، کاپیاں جگہ جگہ پہ بکھری ہوئی تھیں، کسی خوفناک فلم کے مناظر لگ رہے تھے۔ میں جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جاتا تو کہاں جاتا۔ بھاگتے بھاگتے ایک دہشت گرد انکل سے سامنا ہو گیا، اور اس نے کلیشن کوف کا رخ میری طرف کر دیا اور ٹریگر دبا دیا۔ میں ہدف بن گیا۔ یہ سب کچھ اس درسگاہ میں ہو رہا تھا جہاں اسمبلی میں قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اقبال کی دعا سے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں گولیوں کی خوفناک تڑتڑاہٹ دل دہلائے دے رہی تھی۔ اسکول میں تحریک طالبان کے 6 خودکش حملہ آوروں نے بچوں پر حملہ کر دیا تھا۔ نہتے کمزور معصوم بچے ان کا نشانہ تھے۔ پھر وحشت اور دہشت کا وہ کھیل کھیلا گیا جو کبھی فرعون نے کھیلا تھا یا اب غزہ میں اسرائیل کھیل رہا ہے۔ صفاق دہشت گرد نہتے بچوں پر ٹوٹ پڑے۔ فضا میں بارود اور خون پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ درسگاہ میں موت کی خاموشی چھا گئی تھی۔ بچوں کی جو آڑی ترچھی لاشیں ہیں ان پر وحشت رقص کرنے لگی تھی۔ دہشت گردوں کو بچوں پہ ترس بھی نہیں آ رہا تھا۔
تو کسی اور پر کیا رحم آتا جب بچوں پہ ترس نہیں آیا؟ انہوں نے اسکول پرنسپل سمیت کئی ٹیچرز اور اسٹاف کو اسی مقتل میں قتل کر دیا، اور بالآخر وہ سفاک قاتل بھی اس سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کلین اپ میں جہنم رسید ہو گئے۔ لیکن تب تک 147 سے زائد شہادتیں ہو چکی تھیں۔ رہے ہم بھی نہیں اور بچے وہ بھی نہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ان کی قبریں بے نشان اور بے شناخت ہیں، اور کل روز حشر ان کے ہاتھوں سے ٹپکتا معصوموں کا لہو ان کی شناخت ہوگا۔ ننھی خولا شہید، اسفند یار اور شہیر دوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑیں گے اور ان سفاک قاتلوں کی جانب اشارہ کر کے دہائی دیں گے، تو تب ان ظالموں کو بچانے والا کون ہوگا؟ ایک مسلسل اور ہمیشہ رہنے والا دردناک عذاب انہیں جکڑ لے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج اس سانحے کے 2 معصوم شہیدوں، شہیر شہید اور اسفند یار کے والد، بہت شکریہ جی، میرے ساتھ موجود ہیں اسفند یار کے والد اجون خان ایڈوکیٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے، اور شہیر کے والد محمد طاہر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ آپ دونوں کا پہلے تو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے لاکھوں بار سلام ہو، کیونکہ آپ کے بچوں نے بہت بڑی قربانی دی اور وہ بھی قوم کے ہیرو ہیں، اور ہمارے لیے آپ لوگ بہت بہت قابل احترام ہیں۔ 10 سال ہو گئے ہیں، میں محمد طاہر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد یہ سوال لے کے اجون خان صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ 10 سال ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ وقت جو ہوتا ہے وہ ہر طرح کا جو زخم ہوتا ہے اس کا مرہم ہوتا ہے، اور زخم جو ہے وہ بھر جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن میں یقین سے کہتی ہوں کہ اسفند یار ہوں، شہیر ہوں، خولا ہوں، جتنے بھی بچے اس سانحے میں دنیا سے چلے گئے، ان کے دکھ کی جو شدت ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہیں کم ہو سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو میں کس نام سے پکاروں مجھے اندازہ ہے۔ میں بول نیوز چینل کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام کیا اور ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آج کے دن آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے لیے آپ دونوں بہت قابل احترام ہیں، جتنے بھی بچے جن کے والدین کے بچوں نے اتنی بڑی قربانی دی اور آپ لوگوں نے بہت بڑی قربانی کی، آپ لوگ اس تکلیف سے گزرے، ہم کن الفاظ میں آپ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ جی 10 سال ہو گئے ہیں جی، اور اب ہماری کیا فیلنگز ہیں، تو میڈم ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم تو اس سانے سے ابھی تک باہر ہی نہیں آئے۔ ہمارے لیے تو آج 16 تاریخ ہے، 16 دسمبر ہے، یہ ہمارے ساتھ چپک گیا ہے، یہ ہمارے دل میں جو ہے نا، اس کو ہم اتارنا بھی چاہیں تو یہ تکلیف ہم سے دور نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھیں جی، میں عموماً لوگوں کو کہتا ہوں کہ دل کے 4 خانے ہوتے ہیں۔ میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے، تو ایک خانہ جو ہے نا دل کا وہ خالی ہو گیا، اور جب دل کا خانہ خالی ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے۔ میرے گھر میں جو اس وقت پرابلم چل رہی ہے، میری مسز، میں روزانہ ان کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں، بعض اوقات میں 2 دفعہ جاتا ہوں۔ کل رات کو میں ان کو 1:15 بجے کے قریب ان کو لے کے گیا ہوں CMH، اور ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ ہماری زندگی ہے جی۔ طاہر بھائی آپ حوصلہ رکھیں، میں آپ کی طرف آتی ہوں، آپ پلیز حوصلہ رکھیں، آپ پلیز حوصلہ رکھیں۔ جی اجون خان صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں کہ شاید میزبان بھی سوال نہیں پوچھ پاتا، مجھے نہیں پتہ میں کن الفاظ سے شروع کروں، سوال کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں۔ 10 سال ہو گئے اجون بھائی، کیا جذبات اور کیا خواب تھے اس کے؟ آپ کا چیمبر سنبھالنا چاہتا تھا، کچھ اس کی یادیں تازہ کرتے ہیں اسفند کی۔ اسفند نے، یقین کرے میں سچی بات کہوں، میرا تو بڑا بیٹا تھا، اور اسفند نے اور کتنے مجھے بچے ہیں آپ کے؟ ان کے چھوٹے بہن بھائی کتنے ہیں؟ میری ایک بیٹی ہے وہ، اور ایک بیٹا ہے میرا، اور دونوں چھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں ابھی، لیکن وہ بالکل فارغ ہوا تھا، اور وہ جو ہے نا، یقین کرے میرا ایک بازو بنا ہوا تھا، اور میں قسمت باپ ہوں، کیونکہ
پہلی اولاد جب ہوتی ہے نا تو باپ کا سہارا بننا بہت ہو جاتا، حوصلہ بن جاتا ہے انسان کا. وہ واحد باپو جس نے اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو خود کندھا دیا ہے. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو لحد میں رکھا ہوا ہے، اور آپ یقین کر میں نہیں بھول سکتا اس کو ابھی بھی، کہ اس کا آدھا سردانہ وہ نہیں تھا، اس کی صرف ہوئی تھی. اور جب میں نے لحد میں رکھا، مٹی کے سپرد کیا، تو گھر میں تو چارپائی پہ پڑا تھا، نیچے تکیا تھی. آپ یقین کریں اس کی جو ہے نا لحد میں آنکھیں اوپن ہو گئی، کیونکہ پیچھے کچھ تھا نہیں، اور مجھ سے یہی سوال کر رہا تھا کہ پاپا میرا کیا قصور ہے، میں کیوں اس طرح. اس کا پاس بالکل نہیں. اور وہ آنکھیں مجھے تکلیف دے رہی، وہ آنکھیں ابھی بھی مجھے کہہ رہی ہے کہ پاپا میرا کیا قصور ہے، میں نے کون سا. جی آپ پلیز حوصلہ رکھیں. دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. طاہر بھائی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. شہیر کے بارے میں کچھ بتائیں. شہیر کس قسم کا بچہ تھا، پڑھائی میں کیسا تھا، کوئی آپ کو اس کی خاص بات جو یاد آتی ہو، کیونکہ آج کے دن ہم ان سب کو یاد کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں ان کی یادیں تازہ کریں. میرے چاروں بچے بڑے ایکسلنٹ. منیب ماشاءاللہ اپنی پڑھائی میں A1، کیونکہ APS کا ایک ایسا نام ہے جہاں پر نالائق بچے جو نہ پڑھنے والے، کیونکہ یہاں پر PTM ہوتی ہے، بڑی اچھی ان کو سہولت دی جاتی ہے، اور پیرنٹس کو بھی جھنجھوڑا جاتا ہے، اور ہم بھی اسی چکر میں رہتے ہیں کہ یار ان بچوں کے نمبر اچھے آنے چاہیے، اور آتے بھی ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. شہیر اس وقت کلاس 7 میں تھے، تو ان کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ چل رہے تھے، بلکہ 8 میں تھا، میرا خیال 8 میں تھا. ٹھیک ہے. اس میں اس نے جس وقت وہ اپنا رزلٹ کارڈ لے کے آیا تو ماں سے اس نے فرمائش کی کہ جی مجھے میں پاس ہو گیا ہوں. تو اس نے کہا بھائی تم مجھے شیٹ دکھاؤ کہ تم نے کتنے نمبر لیے، اب ہمیں تو نہیں معلوم. تو یہ دوسرے دن اسکول گیا ہے، وہاں پر جا کر کے اس نے وہ سارا رزلٹ جو ہے وہ جو بن رہا تھا اپنے حساب سے اس نے پرسنٹیج نکال کر کے لایا، اور یہ سیکنڈ آ رہا تھا کلاس کے اندر. تو ماں نے اس کی کہا کہ شہیر آپ فرسٹ کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگا امی آپ کسی حال میں خوش نہیں رہتی. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر پیرنٹس آدھے نمبر کے لیے، یہ حقیقت ہے، یہ آدھے نمبر کے لیے جو ہے نا وہ پیرنٹس جو ہے نا وہ لڑتے ہیں کہ جی ہمارے بیٹے کا آپ نے آدھا نمبر کیوں کاٹا ہے. تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ آپ نے مجھے گیم دلا کے دینی ہے. یہ بچے کھیلتے ہیں نا یہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کر کے. تو اتنی دیر میں خیر میں بھی آ گیا، تو یہ ماں بیٹا دونوں باتیں کر رہے تھے. تو مجھے بیگم نے کہا، کہنے لگی آپ بیٹا آپ سے فرمائش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا منیب شہیر بیٹا آپ نے کون سی گیم لینی ہے؟ تو وہ گیم اس ٹائم 80,000 روپے کی تھی. میں نے کہا یار یہ تو بڑی مہنگی ہے. تو کہتا ہے میں نے آپ دیکھیں نا کتنی محنت بھی تو کی ہے، میں سیکنڈ آیا ہوں، اور مجھے بڑا میں پراؤڈلی فیل کرتا ہوں. یہ سارے بچے ہمارے بچے ہیں جی. میں اپنے بچے کی اس لیے زیادہ تعریف نہیں کروں گا، لیکن یہ بچے ایکسٹرا آرڈنری قسم کے بچے. اور یہ ان کی شہادت سے کتنی پرانی بات ہے، یہ جو آپ واقعہ پورا بتا رہے ہیں؟ یہ کوئی میرے خیال سے 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے. مطلب یہ 2014 کی بات ہے، دسمبر سے کچھ مہینے پہلے. جی جون جولائی کی بات. جی جون جولائی کی بات ہے. آپ نے گیم لے کے دی تھی پھر آپ نے؟ نہیں، وہ اس کی شہادت کی بات پھر میں نے بڑے بیٹے کو لے کے دی تھی. شہادت سے ایک دن پہلے، مطلب ہے کہ صبح انہوں نے اتوار تھی اور میرے خیال سے منڈے کا دن تھا یا ٹیوزڈے کا دن تھا. تو یہ منڈے کی شام کو میرے ساتھ گیا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے شہیر.
اور انہوں نے جا کر کے مجھ سے جب مسجد سے ہم باہر نکلے تو مجھے کہنے لگا کہ ڈیڈی مجھے آپ گلوز دلا دیں. میں نے کہا یار آپ سلیو لیس سویٹر پہن کے جاتے ہو اتنی سردی میں اور میرا خرچہ بھی کراتے ہو. کہنے نہیں آپ مجھے دلا دیں. بس وہ اس کی وہ ایک آخری وہ خواہش تھی جو کہ میں نے اس کو وہ پھر گلوز دلا کر کے دیے. یہ گھر آیا بڑا خوش, بڑے بھائی کو دکھا رہا کہ مجھے دیکھیں جی ڈیڈی نے دلائے ہیں. تو اتنے میں رات کو اس نے اپنی ماں کے ساتھ وہ شیئر کیا کہ مجھے, ہم ان کو بھابھی جان کہتے ہیں, بچے ان کو خالہ کہتے ہیں, تو کہتے تھے وہ بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی. تو ماں کو اس نے کہا کہ ممی وہ مجھے خالہ بلا رہی ہیں. تو میری بیوی کہتی میں اندر سے لرز گئی کہ شہید ایسی بات نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی ایسی بات سنتے ہیں, بس یہ اس نے کہا تھا. اور واقعہ ہونا تھا. بیوی مجھے کہتی ہے اس دن رات کو یہ کہا تھا میں نہیں اسکول جاؤں گا, تو بیوی میں کہتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم نے اسکول جانا ہے. پھر کہتی مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ صبح اٹھ گئے تو پھر میں ان کو بھیج دوں گی, کیونکہ ان کی چھٹیاں چل رہی تھیں. اور صبح آپ یقین کریں کہ یہ مجھ سے پہلے تیار ہو کر کے اور بالکل چپ تھا. اس نے کوئی بات نہیں کی نہ میرے سے کی, اور یہ چپ کر کے جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا. اور جس وقت یہ وہاں اسکول, کیونکہ میں چھوڑنے جاتا تھا واپس جو ہے یہ لوگ سوزوکی میں آتے تھے, تو یہ 2-3 دفعہ اس نے پلٹ کے نا, میں بیک میرر سے دیکھ رہا تھا, یہ مجھے پلٹ کے دیکھ رہا تھا. بس وہ اس کا آخری وہ تھا. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کیا خون کی ہولی ہوئی اور کیا کچھ ہوا. کہنے کو تو اور بہت سی باتیں ہیں, بہت سے وہ ہیں, لیکن وہ گیم پھر میں نے بڑے بیٹے کو دلائی کیونکہ اس کے نصیب میں نہیں تھی. یہ گیم پھر منیب صاحب کو پھر میں نے دلائی. اب اجون خان صاحب, جی میں آتی ہوں طاہر بھائی آپ کی طرف دوبارہ. اجون بھائی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اسفن جو ہیں وہ کس قسم کے اسٹوڈنٹ تھے, کیا کرتے تھے, شرارتی تھے, کیونکہ اس ایج میں بہت سے بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں. آپ کو کوئی ان کی بات یاد آ رہی ہو جو آپ ساری قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, کیونکہ پوری قوم کے بیٹے ہیں یہ. ایگزیکٹلی, بالکل. اسفن بہت سیدھا سادہ آدمی تھا, اتنا سیدھا سادہ لڑکا تھا کہ کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا. اور ایوریج اس کے مارکس آتے تھے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں وہ ٹاپر تھا, کوئی ٹاپر وہ نہیں تھا بالکل بھی. اور بہت سیدھا سادہ تھا. یقین کرے کہ کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی. کوشش کی کہ یہاں پہ جتنی بھی محلے میں یا ایون یہاں تک ایک دفعہ جو ہے نا اسکول سے جب آ رہا تھا تو بہت سخت بارش تھی, تو اے پی ایس کے ساتھ جو ہے نا ایک نہر ہے. اب بارش میں جو ہے نا یہ اور ایک دوسرا بچہ تھا جو اسکول کا, اس سے کتابیں اس نہر کے پانی میں چلے گئے. اب جب یہ گھر آیا تو یہ بہت زیادہ خفا تھا. تو ماما نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیوں خفا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میرے ساتھ ایک بچہ آ رہا تھا, چھوٹا تھا, اور سائیکل بھی اس کے ساتھ تھا, لیکن بارش بہت زیادہ تھی اور وہ اس نے کتابیں جو ہے نا, اس سے کتابیں نہر میں چلی گئی پانی میں. تو پھر وہ رونے بھی لگا, اور اس نے کہا کہ یار بس اب بابا جو ہے نا مجھے پڑھائی سے اٹھا لے گا, کیونکہ میرے بابا پکوڑے بیچتا ہے اور وہ کبھی جو ہے نا مجھے یہ کتابیں دوبارہ نہیں لے گا, اور وہ کہے گا کہ میرے ساتھ کام کرو یہاں پہ اور چھوڑ دو اسکول کو. تو ماما نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم نے کیا کہا اس کو؟ تو اس نے کہا کہ ماما میں نے تو اس سے پرامس کیا کہ کتابیں میں لے کے دوں گا آپ کو, چاہے جو بھی ہو. میں ماما سے بات کر لوں گی, جتنے بھی پیسے ہیں وہ کتابیں میں لے کے آپ کو دے دوں گا, آپ اسکول نہ چھوڑیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ یہ اس دنیا کے لوگ نہیں تھے, یہ بہت کم عرصے کے لیے اللہ نے بھیجے تھے. اور ابھی بھی وہ قصہ جب یاد آ جاتا ہے تو یقین کرے دل, بس پتہ نہیں کیوں ایک ان بچوں میں ایک کامن ایک چیز تھی, ان کو پتا تھا کہ ہم جانے والے ہیں. اسفن نے بھی کسی بات کا ذکر کیا تھا آپ سے؟ اسفن نے یہ کیا تھا کہ گھر میں ہم ان کو سونو کہتے تھے سارے, ٹھیک ہے, پورے محلے میں لوگ سونو کہتے تھے. تو اسفن نام کسی کو پتا نہیں تھا. تو ماما نے اس کو کہا کہ اب بس تم بڑے ہو گئے ہو, اور جو ہے نا آپ کو سونو نہیں کہیں گے, آپ کو اسفن کہیں گے ہم. تو اس نے کہا ماما ایسا ٹائم آنے والا ہے, فکر نہ کرو کہ پوری دنیا میں اسفن. تو یہ بات انہوں نے کتنے عرصے پہلے کہی تھی؟ ان کو یہ فیل کب سے آنی شروع ہوئی تھی؟ یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے سے.
1 महीना पहले उसने कहा था। दूसरी बड़ी बात उसमें ये हुई कि जितने भी रिश्तेदार थे, जिसकी भी उसकी कज़न की शादी पराए फैमिली में हुई है ना, ये सब के घरों में घूमा है। और ये बाद में मुझे पता चला कि जी हमारे घर भी आ रहा था, जिसके घर उसका जाना बिल्कुल नामुमकिन था। हम क्यों ज्यादा नहीं जाते थे, लेकिन वो सब के घरों में घूम फिर के आया था। ये बड़ी बात थी। और वो सारे, यानी उनको पहले से एहसास था कि शायद पहले से एग्जैक्टली बिल्कुल पहले से एहसास था, वो पहले से एहसास था। आपको कभी ख्वाब में आए असवन? जी, आपको उनकी शहादत के बाद इन 10 सालों में असवन कभी ख्वाब में मिले आपको या आपकी बेगम को? असवन जो है ना, अभी तो थोड़ा कम हुआ है। असवन घर आता है और एक मखसूस खुशबू उसके साथ आती है। कई दफा मेरे चैम्बर में आया हुआ है, वो घर में आता है बिल्कुल, लेकिन उसके साथ एक मखसूस उसकी खुशबू होती थी। और वो जब आ जाता था तो हम रोने स्टार्ट हो जाते थे, सारी पूरी फैमिली क्या असफंद आया हुआ है। और आपको ये बात महसूस हो जाती है और आप उनकी वालिदा को भी, असफंद की वालिदा को? बिल्कुल वो तो रोने लग जाती थी। वो तो अपने आप को जो है ना मारना स्टार्ट कर लेती थी, तपड़े मारती थी कि बेटा थोड़ा सा तो ये शक्ल भी दिखा दो ना, हमें पता है कि तुम आए और इधर हो। और जिधर वो खड़ा हो जाता था उधर जो है ना एक अजीब सी खुशबू होती थी मजे वाली, जो हम फील कर सकते थे, किसी और को पता नहीं है इस चीज का। और मखसूस जगह पे, ये नहीं है कि जिस तरह हम घर में स्प्रे करते हैं। मुझे आपकी बात पे यकीन है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो यकीन करें। लेकिन अब 2-3 साल तकरीबन हुए हैं कि बहुत कम आता है। शायद हम जो है ना भूल गए हैं, शायद हम उसको जो है ना याद ज्यादा नहीं करते, शायद इस वजह से। लेकिन वो आता है, बिल्कुल आता है घर पे। कोई मखसूस टाइम होता है जब आपको ऐसा महसूस होता है? कोई मखसूस टाइम? मखसूस टाइम ये होता है कि अगर फैमिली में कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम सेट हो रहा हो और उसकी तैयारी स्टार्ट है, तो उन दिनों जो है ना ये ज्यादा चक्कर लगाता है। और घर में जब कभी आप होते हैं तो किस टाइम पर आपको ऐसा महसूस होता है? ये जो है ना ज्यादातर सुबह सवेरे, फजर के वक्त, सुबह सवेरे फजर के वक्त वो जो है ना मुझे महसूस बहुत ज्यादा होता है। जब आदमी उठ जाता है नमाज के लिए या जो है ना तैयारी करता है, तो उस वक्त वो होता है। और आपको खुशबू आती है जब आपको महसूस होता है? ठीक है, उसकी मखसूस खुशबू है, बिल्कुल मखसूस खुशबू है। और ये सारे तायर को भी ये चीज का पता है, उनके साथ भी हमने ये बात उस वक्त शेयर की। 2 साल जब गुजरे थे, 1 साल गुजरा था उसका, तो मैंने कहा मखसूस खुशबू है। और आप यकीन करें, जब भी आया है कोई ना कोई खुशखबरी साथ लाया है, कोई ना कोई जैसे कि जो है ना बात, ऐसी बात हो रही हो फैमिली में जो खुशी की बात हो, तो वो जो है ना खुद घर आ जाता है और खुशबू के साथ आता है। और उसके बाद पता चलता है कि कोई अच्छी खबर आपको मिलती है या पहले से पता होता है? एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, उस खबर से पहले ही आपको लगता है कि वो घर आए हैं और उसके बाद फिर आपको खबर मिलती है? बिल्कुल इन्फॉर्म कर लेता है। अच्छा, किस तरह? जी हाँ बिल्कुल। ताहिर भाई, आपको भी ऐसा महसूस होता है कि शहीर घर आए हैं किसी मखसूस वक्त में? मुझे ख्वाब में आए, और वो ख्वाब इस तरह से है कि मैं इनको लेकर के निकला हूँ कहीं बाजार की तरफ, और उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ कि शहीर यार ये दुकान से ना आप फला चीज़ ले लें, तो बोल नहीं रहा, बस मेरी शक्ल को देख रहा है और उस दुकानदार को देख रहा है। उसके बाद उसने मेरा हाथ छुड़ाया और जाकर के और भी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, वो उनमें बैठ गया। और मैंने उससे कहा कि शहीर यार आप चलो ना मेरे साथ, चलते क्यों नहीं हो? लेकिन उसके बाद जो है ना वो गायब हो गया, बस। तो वो चला गया, वो जिसका माल था उसने ले लिया। ताहिर भाई और दूसरे मेहमान अजून खान साहब, दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया, आपने आज के ख़ास दिन पे हम सब के लिए वक्त निकाला। पूरी कौम आपकी मशकूर है, आपके बेटे पूरी कौम के बेटे हैं, और तमाम वालिदैन जो आज के दिन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तमाम वालिदैन को मेरी तरफ़ से, मेरी टीम की तरफ से, बोल न्यूज़ की तरफ से सलाम। और
اسی کے ساتھ مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپسی پہ بات کریں گے سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے. وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی. عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی. کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت, کبھی یہ مرحلہ کہ جیسے آشنائی نہ تھی. نہ اپنا رنج نہ اپنا دکھ نہ اوروں کا ملال, شب فراق کبھی ہم نے یوں گوائی نہ تھی. محبتوں کا سفر کبھی اس طرح بھی گزرا تھا, شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی. عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر, وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی. ناظرین, آپ میں سے شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ غزل معروف شاعر نصیر ترابی نے کب لکھی. یہ غزل معروف شاعر نصیر ترابی نے جب لکھی تو تب سکوت پاکستان کی ان کو اطلاع ملی تھی, سکوت ڈھاکہ کی ان کو اطلاع ملی تھی, اور اس وقت وہ اپنے دفتر میں تھے. اور خود بتاتے ہیں کہ سن کر ان کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ بے اختیار رو پڑے. اور پھر انہوں نے اس کیفیت میں یہ غزل لکھی جس کے بارے میں ایک عالم کا خیال ہے کہ شاید یہ کسی کی بے وفائی کا نتیجہ تھا. یہ بے وفائی کا نہیں, ان اپنوں کا دکھ تھا, اور جس نے گھر کے بیچ کہہ لیں کہ دیوار کھڑی کر دی, اس ڈھاکہ کا دکھ تھا جو اب اپنا نہیں رہا تھا, اور جس نے ایک نصیر ترابی کی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی آنکھیں, سب کی اگر میں کہہ دوں آنکھیں نم کر دیں تو غلط نہیں ہوگا. آج بھی 16 دسمبر کا سورج قیامت ڈھا جاتا ہے. جی چاہتا ہے کہ کیلنڈر سے 16 کا جو ہندسہ ہے خرچ کر نکال پھینکا جائے. کیلنڈر کے جو ورک ہیں اس سے وہ ساری تاریخیں مٹا دی جائیں جو دکھ تکلیف اور اذیت کا عنوان بن چکی ہوں. 16 کا ہنسا پاکستان کے لیے ایسا ہی بوجھل اور تکلیف دہ ہے. یہ وہ دن ہے جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہوا, دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت دو لخت ہوئی, اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا اور مغربی پاکستان پاکستان قرار پایا. 16 دسمبر 1971 کے دوسرے دن اخباروں کی سرخیوں میں قائد اعظم کا پاکستان رو رہا تھا. گھروں دفتروں میں اخبار پہنچانے والے ہاکروں کے ہاتھ کانپ رہے تھے, آنکھیں دھندلا رہی تھیں, اور وہ ہاکر جو چراہوں پر چیختے چلاتے خبریں پڑھ کر اخبار بیچا کرتے تھے 16 دسمبر 1971 کے بعد اگلے دن خاموش تھے. کہتے بھی تو کیا کہتے, شاید یہی کہتے کہ اس دن ایسی سرخی تھی اخباروں میں, گونگے ہو گئے شہر کے سارے ہاکر بھی. اور اس روز پاکستان میں سوگ کی کیفیت تھی, زبانیں خاموش تھیں, آنکھوں میں دکھ بول رہے تھے. پھر نصیر ترابی آگے بڑھے اور کہہ گئے, عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. لگتا ہے کہ کاتب تقدیر نے اب نصیر ترابی کی سن لی. اجنبیت کی دیواریں گر رہی ہیں, دونوں بھائی ایک دوسرے کی طرف محبت اور احترام سے دیکھ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں کامیاب طلبہ تحریک کے بعد پاکستان کے حوالے سے وہ مثبت تاثر جو دہلی نواز حسینہ واجد کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتی تھی اب عام ہوتا جا رہا ہے. بنگلہ دیشی کھل کر پاکستان سے تعلقات بڑھانے اور بھارت سے فاصلے کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ خوشگوار صورتحال دونوں ممالک کے لیے دوستی بھائی چارے کے نئے باب کا آغاز ہو سکتی ہے. سکوت کے زخم تو شاید کبھی نہ بھریں, لیکن اسلام آباد اور ڈھاکہ خطے میں دوستی کی جیتی جاگتی مثال بن سکتے ہیں اور اس دکھ سے سکھ مل سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.